बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, नया साल शुरू होते ही हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया कि तरक्की के रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं एक करके दूसरी सबको हम दूर कर देंगे, और ये ठान चुकी है हुकूमत। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रुकावट किससे ताल्लुक़ रखती है, ये रुकावट सियासी है या मुआशी, हर किस्म की रुकावट को जो है वो रास्ते से हटाने के लिए फ़ैसला कर लिया गया। एहताफ भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तय कर लिए हैं, और इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है कि कल एक सियासी बैठक होने जा रही है सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के हवाले से, जिसके अंदर बातचीत होगी। और इसके अलावा एक बड़ी मुआशी मुलाकात भी कल होने जा रही है, और इस मुआशी मुलाकात का जो मकसद है वो पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है हमारी इकॉनमी के हवाले से, उसको दूर करना है। कौम की तरक्की के लिए तो बस वो गिने चुने से वसाइल दस्तयाब हैं, वो पूरी कौम जानती है, लेकिन क्या इन गिने चुने वसाइल के अंदर मुमकिना अहदाफ को हासिल किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और ये भी देखना है साल 2025 में हमने कि शहबाज शरीफ साहब की जो उड़ान है हंगामी लैंडिंग में तो तब्दील नहीं हो जाएगी, क्योंकि खदशात अपनी जगह पे भी मौजूद है, इम्कानात भी अपनी जगह मौजूद है। दोनों के ऊपर हम मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, खदशात और इम्कानात तो हैं, चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। 2025 के जो बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा गवर्नमेंट के लिए या मौजूदा सिस्टम आप कह लें, वो क्या आपको नज़र आते हैं? जी, 2025 मैं समझता हूँ बहुत ही अहम साल है। 2024 के मुतल्लिक तो हम ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का 77 साल हैं, ये 2-4 साल की बातें कर रहा हूँ, 77 साल का स्याह तरीन साल था। 5000 साल में भी शायद इतनी भूख नंग नहीं इस खित्ते में हुई होगी। ये इंडस बेसन सिविलाइजेशन जो है हमेशा से पानी की फरावानी रही, 7 दरियाओं की धरती थी, यहाँ भूख नंग अफलास इनकी जीन्स में नहीं थी। तो ये 77 साल में क्या 5000 साल में ऐसी भूख नंग नहीं किसी ने देखी थी। और लाकानूनियत और मार धाड़ और मिस गवर्नेंस ऐसी मिसालें नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो 2025 जो है, पहली तो बात यह है कि हमारी दुआ है, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी दुआ भी है कि खुदा के लिए ये बेहतर साल हो। दुनिया भर में ये अहम साल इसलिए भी है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली ट्रंप की सूरत में आई है, और पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि उसकी 20 तारीख को वो टेक ओवर कर लेंगे। तो क्या असरात होते हैं? उन्होंने दावा किया था कि वो यूक्रेन में और मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करवा देंगे। किन शराइत पे करेंगे, कैसे करेंगे, किसके हक में करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। हमारे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठी हुई हैं कि पीटीआई वाले समझ रहे हैं एक कॉल आएगी। कुछ जो है मुशाहिद हुसैन की थ्योरी इस हद तक तो उनकी ज़रूर पूरी हो गई है कि ट्वीट्स तो आ गई हैं, इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं, इनडायरेक्ट तो कुछ आ गई है। क्या असली कॉल आती है, नहीं आती है? मगर यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम शुरू करें। और मुस्बत बात यह है कि सबसे अच्छी खबर जो आज की है वो ये है कि कुरम में जो 2 महीने से फसाद पड़ा हुआ था, 300 के करीब जो है लाशें गिर चुकी थी, तो बताया जा रहा है कि वहाँ मुआहदे पे दस्तखत फाइनली दस्तखत हो चुके हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इसके बाद सोचना पड़ जाता है कि 2025 में दावे बड़े ज़्यादा किए गए हैं मगर कोई अच्छी बुनियाद नहीं रखी गई। ये मेरे सामने सारे अहदाफ पड़े हुए हैं कि आम आदमी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक तो रहता है वो महंगाई के फिगर्स की हद तक तो उन्होंने कह दिया जी हमारा 4.9 पे आ गई है, मगर लोगों को वो महसूस नहीं हो रही महंगाई। और उसके ऊपर बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो पहले 39 की मुकाबले पे 4.9% आई है, महंगाई कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। और क्या वो भी क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो उसके ऊपर ये सवालात हैं। मगर यहाँ पे जो बाकी आम आदमी के लिए है, गैस की ऑलरेडी इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, मुल्क में आ नहीं रही, और महंगी इतनी है कि बिजली और गैस दोनों जो है पिछले 2-2.5 साल में 600 से 800% उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। और ये मेरे पास पड़ी हुई है इस वक्त सामने कि 1 यूनिट की जो कीमत है वो तकरीबन 2450 से लेके 3300 रुपये तक जो है गैस की है। और गैस मौजूद नहीं है, लोग गर्मियों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और गैस आ नहीं रही है। बिजली की सूरत हाल उससे भी बुरी है कि बिजली का जो जुल्म ये है
کہ یہ نیپرا کے فگرز ہیں، یہ آج کل میں جو لیٹسٹ انہوں نے دیے ہیں کہ ان کو پڑتی تو 7.62 فی یونٹ ہے، مگر 7 قسم کے ٹیکسز ملا کے یہ 45 روپے میں فراہم کی جاتی ہے عوام کو، اور یہ بھی کم از کم قیمت ہے، جو کہ سب سے چھوٹے کم استعمال کرنے والا جو سلیب ہے اس میں زیادہ تر صارفین 60 روپے سے 90 روپے فی یونٹ کے حساب تک بجلی دے رہے ہیں، اور اس میں اتنے بے تحاشا قسم کے ٹیکسز ہیں، 15 روپے 28% کے جو ہے ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں، سرچارج ہے، پھر ڈسکوز کا مارجن ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے 25 روپے کے قریب جو 60 روپے میں تقریباً جو دی جا رہی ہے پر یونٹ، وہ تو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، 14 روپے لائن لاسز جو چوری اور نالائکی کی کاسٹ بھی جو ہے عوام کو دی جا رہی ہے، وہ لوگ دیتے ہیں جو آلریڈی بل بھرتے ہیں، انہی کو یہ سارا ان کے سر پہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو حالات ہیں، اس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، لوگ پکڑے دھکڑے جا رہے ہیں، عدالتیں سپریم کورٹ کو جکڑ کے جو ہے انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے سپریم کورٹ سمیت معتبر عدالتیں وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں، پارلیمان جو ہے مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، irrelevant ہو گیا ہے، سیاسی پارٹیوں کو بالکل ان کا شتر بے مہار ہیں، یہ جو تمام لا قانونیت ہے، یہ قوانین اسی حکومت نے اور انہی سیاسی پارٹیوں نے وہ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ آخری میں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب انہوں نے کل یہ فرما دیا ہے کہ یہ مار کھائیں، ہم آپ کو گولیاں ماریں، ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں، آپ نے کرنا ہے، اف کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنی۔ بہت شکریہ دانیل عزیز صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی چوہدری صاحب، پھر ہم نے کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں میرا تھوڑی سی رائے آپ سے مختلف ہے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کی طرف کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے احتجاج کا زاویہ جو ہے یہ او تک رکھیں، میرے خیال میں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں کام بھی چلاتا جا رہا ہوں لیکن میں اب صرف او تک آ گیا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دیتے اور بڑے اپنا اسٹریٹ کام چلاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او جو ہے وہ تو عوام کی نکل رہی ہے، اور عوام کی ایسی نکل رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں، ایک میں اضافہ کر دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے آج ورلڈ بینک نے پاورٹی فگرز نکالے ہیں، اس میں 13 ملین لوگ جو ہیں وہ شرح پاورٹی سے نیچے چلے گئے ہیں اس سال میں، اور آنے والا یہ اگر ایکسپلین بھی کر دیں عام آدمی کو، یہ جب کہتے ہیں شرح اس سے نیچے چلے گئے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے جی کہ دنیا میں معیار بنا ہوا ہے $1 ڈے، یعنی $1 پہ اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ کو 250 روپیہ کم از کم جو نیوٹریشن ہے، کم از کم جو آپ کی ضروریات زندگی ہے، کم از کم آپ زندہ رہیں گے، تو اس کو ایکسٹریم مطلب پاورٹی کا درجہ دیا ہے۔ تو جو لوگ اس آمدن سے نیچے یا اس آمدن سے قریب آ جاتے ہیں ان کو پاورٹی لیول کہتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان میں 13 ملین لوگ مزید، یعنی پاکستان کی 1 کروڑ 30 لاکھ جی پاکستان کی پاورٹی شرح جو ہے وہ 25% تک چلے گئی ہے، جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے وہ صرف 16-17% تک تھی۔ تو یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ، اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کی ہڈیاں چاٹ گئی ہے مہنگائی، اور یہ 5 سال جو ہیں اس میں یہ جمع ہوتے ہوتے ایک ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ لوگ اس کے نیچے دب چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مہنگائی کی بڑھنے کی شرح، تو وہ جو پہاڑ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اکنامکس کا بڑا مشہور محاورہ ہے یہ کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو، بائیں ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو، تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے، حالانکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بیچاری کی کیفیت کیا ہوگی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف یہ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سارے فیل ہو چکے ہیں۔ ان کی بجلی چوری روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں، مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں۔ ابھی اس پہلا کوارٹر میں 240 ارب کی بجلی چوری ہو بھی گئی ہے۔ میں لائن لاسز کی بات نہیں کر رہا، میں انیفیشنسی کی بات نہیں کر رہا کہ پارشل لوڈ پہ کوئی جنریشن سٹیشن چلا یا اس طرح، میں وہ چوری کی مد ہی ہو رہا ہے، وہ نیپرا نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو وہ پچھلے سال انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کہا کہ جی ہول آف گورنمنٹ اپروچ، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اتنے ہزار 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ایف آئی آریں کاٹ دیں، میٹر اتار لیے، لائن مین سسپینڈ، میٹر ریڈر سسپینڈ، ایکس سی این ایس ڈی او ہٹا دیے گئے، کسی کو ڈسمس کر دیا، کسی کو لائن حاضر کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایبسلوٹلی زیرو، بالکل زیرو۔
اور الٹ جو ہے بھتیجی نے 45 ارب اور چچا نے جو ہے 50 ارب جو ہے وہ اس آگ میں مزید جھونک دی ہے. کوئی جو تھوڑی بہت بچت ہونی تھی وہ بھی مزید انہوں نے اس کے بعد ابھی 2 مہینے کی اور چیپی لگا دی ہے کہ سردیوں کی چیپی ہے. یعنی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے کیا پاور سیکٹر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی متبادل رائے نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جس وقت یہ بالکل ان کی اصل جو قوت ہوتی ہے وہ تباہ و شکست و ریخت ہو گئی ہوتی ہے, پھر یہ کبھی 210 کا نام لے لیتے ہیں, کبھی 225 کا نام لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے 235 کی ٹرک کی بتی دکھا دی ہے, 47 تک چلے گئے ہیں ویسے. اور وہ جو کاغذ ہوتا ہے وہ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی کے اوپر جو پھیتے شیتے کاٹنے ہوتے ہیں اس سے پہلے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس مرتبہ تو مطلب ایک اور بھی زخم کے اوپر نمک پھینکا گیا کہ یہ در حقیقت یہ پروگرام 14 اگست کو لانچ ہونا تھا, اور 14 اگست کو لانچ نہیں ہوا کہ ڈار صاحب کے پاس چلے گیا یہ ریویو کے لیے. یعنی جو فنانس منسٹر, فنانس ٹیم اور ساروں نے اکٹھا کر کے سر جوڑ کے بنایا, اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ رد کر دیا. تو یہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس میں, کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ پلاننگ کمیشن پاکستان کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی. انڈیا نے تو ویسے ہی ختم کر دیا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ندیم الحق صاحب نے پچھلی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک فریم ورک بنایا تھا, احسن اقبال صاحب نے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا, جس طرح آپ نے کہا پہلے دن ہی. اور پھر انہوں نے بنایا, اس وقت بھی یہ 2025 اور 2050 کے ایک ویژن لے کے آئے ہوئے تھے, وہ ان کے بعد اسد عمر نے پھینک دیا. یہ اب اس دفعہ آ گئے ہیں, انہوں نے دوبارہ اس کوڑے کے ڈبے میں سے اپنا پرانا نکالا ہے اور یہ دکھا دیا ہے. مگر اس کے پیچھے جو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پاور لابنگ جو ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم تو بن گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ اس کے ذریعے واپس لینے آنے چاہ رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے یہ کیا مکان کی ہو رہی ہے چل صاحب؟ یہ آپ دیکھیں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ پوری کہانی جو ہے وہ آپ کی سٹیج پہ ہی نظر آ گئی تھی کل, کہ جب پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے تو اس میں ڈار صاحب اپنی جو ہے اکنامک جو ایک کویکری ہے اکنامکس کی وہ جھاڑے تھے, جس کی وجہ سے وہ فنانس منسٹری سے بین ہو گئے ہیں. وہ جا نہیں سکتے کیو بلاک, وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے. وہ جاتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم پھر جا رہے ہیں, آپ ان کو رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں, تو وہ بالکل فارغ ہیں. لیکن ان سے صبر نہیں, مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ بیچارے اتنے بے بس ہیں, اتنی وہ ٹکرے مار رہے ہیں بیچارے کہ کبھی پرائیویٹائزیشن کی کمیشن, ڈپٹی وزیر اعظم تو ہے ڈپٹی وزیر اعظم کے نام کی پوسٹ ہی کوئی نہیں. وہ تو ابھی مشکل سے انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے رولز آف بزنس میں چینج امینڈمنٹ, اس سے بھی دال نہیں گلی. تو اب رولز آف بزنس میں یہ ہے کہ جو پلاننگ منسٹری ہے یا پلاننگ کمیشن ہے وہ اکنامک پالیسی اور اکنامک کوارڈینیشن کی ذمہ دار ہے. تو جو شخص اپنا کل تک سیکٹری نہیں بدل سک رہا تھا, منتے ترلے کرتا پھر رہا تھا کہ پتہ نہیں خبریں نکل رہی تھی کہ یہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے, اس کو اب جو ہے وہ ریجوونیٹ کر کے یک لخت اس میں جان پڑ گئی ہے. اور وہ جو 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا, جو ریویو ہونا تھا, وہ سارے کا سارا ہٹ گیا, اب یہ نیا آ گیا. اور اندازہ اس بات کا آپ کریں کہ اس سے ایک روز پہلے کمالیہ جا کے فنانس منسٹر صاحب اپنا پورا پروگرام ایک پریس کانفرنس میں, انوکھی پریس کانفرنس میں مطلب دیے, ساتھ اپنے رشتہ دار بٹھائے ہوئے تھے سارے بتانے کے لیے کہ جی میں سن آف دا سوائل بھی ہوں اور میں پنجاب سے ہوں اور یہ میرا پروگرام ایسا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ بظاہر تو سارا سب سے بڑا مذاق یہ ہوا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا بھی یہی پلان تھا, یہ 5 ایز والا, اور ابھی جو پلان اناؤنس ہوا ہے بجٹ میں جون میں وہ بھی یہی پلان تھا. اور اب پھر سے اب صرف یہ اب صرف یہ کیا کہ 2 چیف منسٹروں کے سائن اور بڑھا دیے فارورڈ میں اور کہہ دیا کہ جناب یہ اب ہم نیا کر. اور یہ ہمیشہ جب بھی یہ پلان 2010 اناؤنس ہوا, 2025 اناؤنس ہوا, اس کے بعد فوراً نواز شریف کی گورنمنٹ چلے گئی. اب اللہ جانے کیا ہونا ہے, بس اللہ خیر ہی کرے. یہ وہی پرانا مشروب ہے جو نئی بوتل اس کے اندر لا کے اس کو لش پش کر کے جو ہے نا پیش کر دی جاتی ہے. سو پوائنٹ یہی ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے بعد آپ نے کیا کر لیا. اور یہ ابھی سربت فرما رہی تھی کہ نئے اہداف طے کر دیے. یہ ایک بجٹ ہے, اس کے اندر اہداف جو طے کیے گئے تھے وہ اہداف, پہلے تو بات ہے وہ پورے ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں کہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی مارچ میں بھی تلوار لٹک رہی ہے. کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو شارٹ فال ٹیکسز کی آ رہی ہے وہ 386 بلین 386 ارب روپے کی آپ نے جو ٹارگٹ تھا ٹیکسز کا ریونیو کا وہ پورا نہیں ہو رہا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہمیں 19 ارب ڈالر غالباً چاہیے کہ ہم اپنے یہ پورے ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس پوری کر دیں. اس کے اندر گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کی ضروری نہیں ہے مارچ کے اندر کہ دوبارہ تجدید ہو سکے معاہدوں کی. چوہدری صاحب میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
اس کے ساتھ یہ ٹرک کی بتی کہ جی یہ 2029 تک جو ہے 63 ارب ڈالر تک انہوں نے کہا جی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. وہ پہلے جو رہ گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ 63 ارب ڈالر چوہدری صاحب کیسے آئے گا؟ یہ بالکل ایک گھنونا مذاق ہے جی. آپ دیکھ لیں جو اینیول پلان ہوتا ہے جو پلاننگ کمیشن ہے جی, اس کے اوپر بھی یہی لوگو, یہی ساری باتیں, قائد اعظم کی تصویر بھی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے وہاں پر بھی. لیکن اس کے اہداف آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سال اوسطاً 12% مہنگائی ہوگی, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہنگائی نے کس طرف جانا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ 3.6 یا 3.8% ہوگی, جبکہ ابھی جو فرسٹ 6 months ہے اس میں جو نکلی ہے وہ 0.92 یعنی 1 سے بھی گری ہوئی ہے. تو اگر یہی فیصدی رہے تو مشکل سے 1% گروتھ ہونی ہے اس سال. اور یہ مینلی پچھلے سال جو پاکستان کو بچایا وہ ایگریکلچر نے بچایا ہے, اس کا تو اس کو نست و نبود کر دیا ہے, اس کو تو تباہ کر دیا ہے. اور بجائے اپنے فارمر کو, اپنے کاشتکار کو یہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف دیتے, انہوں نے چوز کیا کہ یہ $2 بلین جو ہے خریداری باہر کے ملکوں کے کاشتکاروں سے کر لی انہوں نے, اور اپنا جو پرائس ان کو دی تھی ان کو دھوکے میں رکھا, اور ان سے پیسے لگوائے جو شاید یہ نہ لگاتے اگر یہ ان کو پتا ہوتا کہ 3,900 روپے ہمیں نہیں ملنے ہیں اور ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کرنا ہے, تو پھر یہ شاید نہ 3 بوریاں کھاد لگاتے, نہ یہ 3 پانی دیتے, یہ 1 بوری کھاد سے کام چلا لیتے. لیکن ان کو جو ہے بالکل تباہ, ابھی تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ رائس میں جو کہ کمر پچھلے سال میں ناظرین کو بتا دوں کہ جو گروتھ ریٹ آ گیا تھا وہ جس طرح دانیال صاحب فرما رہے ہیں وہ زراعت کی وجہ سے تھا. رائس ہمارا بہت اچھا رہا تھا, اور اس کا پارسی وجہ تھی کہ انڈیا نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی تھی نان باسمتی کی, اور اس دفعہ وہ 8% سے کوئی 1 سمتھنگ کے قریب آ رہا ہے. اور جو سپورٹ پرائس میں وعدہ کر کے 4,000 کا وہ 2,300 اور 2,500 کے درمیان میں بیچارے گندم بیچتے پھر رہے ہیں. نہ اس دفعہ گندم کا یہ بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ پرائس ہم بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ والی چیزیں, مگر ایک دم سے غائب کر دینا میکنزم نہ کرنے سے تو اس وقت جو ہے کپاس کے بھی فگر صحیح نہیں آ رہے, ویٹ کے بھی نہیں آ رہے. تو یہ کسان کا کیا بن رہا ہے؟ آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ کسانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس لیے میں آپ سے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں. بالکل یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس میں کتنی نرمی استعمال کی جا رہی ہے کہ جی چلیں آپ کر لیں, جی چلیں آپ مہربانی فرما دیں, چلیں جی والنٹریلی اسکیم کر لیں. ہر دفعہ یہ جو ہے نا وہ ایک اسکیم نکال دیتے ہیں کہ جی جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا وہ آ کے اپنا ٹیکس دے دیں. ہر دفعہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر اگلے سال اگلی حکومت آ کے وہی کام کرتی ہے. یعنی اتنی محبت جو ہے, اس سے قطرہ جو اگر یہ اپنے کاشتکاروں کے ساتھ استعمال کر لیتے جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ وہ پورے کر کے کہتے ہیں اگلے سال سے ہم اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی ٹرانزیشن کا ٹائم دیتے ہیں, وہ طریقہ کار پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جن سے ان کو متبادل راستے ملتے ہیں اپنے پہنچانے کے لیے. اور ابھی بھی اس کو انڈسٹری پر ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے, اگر یہ آپ دفعہ 44 لگا دیں کہ کراچی سے باہر کوئی گاڑی جا نہیں سکتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کراچی کے اندر ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ تو گر جائے گی, بالکل سستی ہو جائے گی. اور باہر میں اسی طرح یہ گندم کے ساتھ کرتے ہیں. اگر مارکیٹ بیسڈ کرنی ہے تو پھر ان کو مارکیٹ کی طرح ٹریٹ کریں. ان کو بھی جیسے آپ نے امپورٹ کیے سارے باہر والوں سے ویٹ جو ہے, ان کو بھی اجازت دیں کہ یہ کر سکیں, یہ راستے ڈھونڈ لیں گے اپنا, پھر خود بندوبست کرتے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کا گلا بھی دبایا ہوا ہے کہ آپ نے خریداری بھی ان سے کرنی ہے اور دوسرا آپ ان کو کہنے قیمت بھی نہیں دینی. صاحب یہ جو بڑی اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں چلیں جی کسان کارڈ دے دیا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ 50 سے 75 ارب غالباً اس کے اوپر دے رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ 400 ارب روپیہ ہمارے سے آپ نے پچھلی دفعہ سپورٹ پرائز نہ دے کے اینٹ لیا, اب ہمیں قرضے کی فارم میں وہ دے رہے ہیں, تب ملے گا کب ملے گا, تو اس سے کتنا یہ بڑا بینیفٹ ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل کوئی بینیفٹ نہیں ہے جی. جس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت 600 ارب ادا کر دیے گئے تھے اس گندم کو خریدنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ 600 ارب جو ہے بجائے کہ گندم خریدنے کے اس کے کو 1 درجن کارڈ بنا کے بانٹ دیے, جیسے کہ دکھانے کے لیے ایک سستی شہرت کہ ہم بہت سخی ہیں. کبھی ویل چیئر بانٹ رہے ہیں, کبھی وہ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں, کبھی سولر پینل بانٹ رہے ہیں, کبھی کچھ بانٹ رہے ہیں کہ جی ہم بڑا یہ داتا صاحب کا دربار بنا ہوا ہے, حکومت نہیں ہے, ہم تو ساروں کو جو آتا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. وہ پرانی جو ہماری اس دھرتی کی شاعری ہے اس کے مطابقت میں اپنا گورنمنٹ چلانے کی کوشش کریں. کبھی کارڈ سے بھی یا ایپوں سے بھی گورنمنٹیں چلی ہیں.
یہ آپ کا کیا خیال ازل سے گورنمنٹ ایپ کے ساتھ یا کارڈ کی طرح چلتی رہی ہے؟ یہ 2 درجن کارڈ بنا دیے، ان کو چاہیے ایک میک اپ کارڈ اور ایک کوئی بوٹاکس کارڈ بھی بنا دے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. صاحب یہ تو ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں نا، کتنا بیوقوف آپ نے بنانا ہے لوگوں کو، کتنا یعنی 600 ارب کا ٹیکہ لگا کے ان کو 50 ارب کا جو ہے نا آپ کارڈ بانٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ یہ جو ٹریکٹر سکیم ہے، میری تحصیل میں 5 ٹریکٹر ہیں پوری تحصیل میں. آپ مجھے بتائیں، ہاں لیکن اشتہاروں پہ 2 ارب روپیہ خرچ دیا کہ ہم ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ کیا تماشا ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر مت کہیں، ہمیں کیوں نہ کہیں. تو میں باری باری وہ 5 E's یہ جو نا نریندر مودی نے اس طرح کا کام یہ احسن اقبال صاحب پہلے بھی یہ جس طرح آپ نے کہا یہ لے آتے ہیں E's P's X 5X. اب یہ 5 E's کا باری باری میں کی طرف آتا ہوں. پہلی ای جو ہے نا اس کے اندر وہ ہے IT کی، کہ جناب ہم جو ہے ای کامرس جو ہے نا وہ لا رہے ہیں. وہ سارا ملک تڑپ گیا ہے کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، VPN وہ گلے پہ لگایا ہوا ہے، تھروٹل کر رہے ہیں، کوئی جو ہے نہ واٹس ایپ چل رہا ہے نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. وہ سارے بیچارے وہ 300-400 بچے جو خود سافٹ ویئر اپنا کر کے $300-400 بلین لے کے آ رہے تھے، وہ ہو نہیں رہا. اور انہوں نے جو آج جو ہے مرا مزدار جو ہے سینٹ کے اندر جو ہے کمیٹی کے اندر انہوں نے چیئرمین PTA نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قانوناً یہ چیز منع ہے کہ جی ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی وہ بدلتا رہتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی شارک وارک نہیں ہے، وہ جو شارک پتہ نہیں کس کو آپ کہتے ہیں جو کاٹ گئی ہے میرین کیبل جو ہے. وہ بڑی مزدار گفتگو ہوئی ہے. پتہ چلا جناب ان کو وہ یہ نہیں پتا کس قانون کے تحت وہ یہ بند کرتے ہیں. آپ ایسے نہ ٹارگٹ سن لیں میرا صرف لاسٹ معافی چاہوں، آپ ایسے نہ کہ ہمارے پاس بہت بڑے مگرمچھ ہیں یہاں پر، تارے 1 سیکنڈ میں کاٹ سکتے ہیں. ٹارگٹ جو انہوں نے IT کا دیا ہے وہ برآمدات کا وہ $10 ارب تک وہ کہہ رہے ہیں پہنچائی دیں. یہاں پہ وہ پچھلے $400 ملین جو ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، یہ $10 بلین کیسے آئیں گے ای کامرس میں IT میں صرف؟ یہ بالکل نہیں آئیں گے جی. یہ سب باتیں ہیں، یہ پہلے ہمیں لوریاں سنا رہے تھے کہ جی 25 ارب یہاں سے آ گیا، 20 ارب وہاں سے آ گیا. میں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں کہ IMF جن کا کام یہ ہے کہ آپ کے فورن انفلوز انہوں نے پیمائش کر کے آپ کا گیپ طے کر کے آپ کو پروگرام دینا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 0.1% آف GDP آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. تو یہ نہیں آنی. بے شمار پروگرام ہوئے، اب دیکھ لیں وہ وقت گزر گیا، کہاں ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ وہ نہیں آئی. آج صبح کے اخبار میں تردید لگی ہوئی ہے مصدق ملک صاحب کی جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے، کہ یہ جو کل اندیا دیا گیا تھا کہ شاید یہ بہت بڑی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ غلط تھی، یہ صرف ٹاکس کی سٹیج ہے. یعنی خود بخود ہی جو ہے نا یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مان رہے ہیں. یہ بات کوئی نہیں مان رہا. آپ کی گروتھ 0.92% پہ آ گئی، اس کا جواب دیں. کدھر گئی آپ کے سارے اہداف؟ کہاں گئے آپ کی ساری پلاننگ؟ کدھر گئی آپ کی وہ FCDO، آپ کی جو کرنی تھی، آپ کی جو مکنزی تھی؟ آپ نے لاکھوں ڈالر بانٹ دیے. PIA کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا پرائیویٹائزیشن کا. اگر آپ نے یہی کرنا تھا اس کا کالے بادل جو ہیں وہ باقی ڈسکوز کے اوپر بھی پرائیویٹائزیشن کے وقت آئیں گے. لوگ پاکستان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں باہر سے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے؟ یہ کس قسم کی مطلب آپ نے وہ کہتے رہے بڈر بچا رہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جہاز چلا دیں، اتنے روٹ چلا دیں، اتنی آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے، اتنے آپ نے امپلائیز رکھنے، تو آپ خود ہی چلا لیں. پھر وہ چلے گئے. وہ بار بار کہتے رہے یہ بات. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فائنانس منسٹر پہ ڈال دیں کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ وہ نائب بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیٹی پہ جنہوں نے ستیہ ناش کیا سارا. اب وہ پھر سے وہ رہ نہیں سکتے فائنانس کے بغیر. اب وہ ایک نیا دروازہ، پچھلا دروازہ پلاننگ کا ایجاد کر کے اب وہاں سے کوشش کریں گے کہ اس پلان کے ذریعے سے وہ احکامات جاری کرتے رہیں وہاں پر. اور خود اپنی منسٹری جو ہے 60 دن ان کو ملے تھے کہ آپ رائٹ سائزنگ پلان دیں فورن مشنز کا. وہ کدھر ہے رائٹ سائزنگ پلان؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے غریب کی اور مڈل کلاس کی چمڑی اتار دی ٹیکس دے دے کے. پاکستان کا اس وقت جو چمڑی تو چوہدری صاحب اتری ہے ہماری پرائیویٹ جو سیلریڈ کلاس کی 200 ارب روپیہ تو صرف ہم نے ہی دیا ہے. 50% تک ٹیکس جا رہا ہے. بالکل سب سے زیادہ آپ نے دیا، بلکہ آپ نے اپنے جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے دیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ تو 1 روپیہ نہیں ڈالا. کہاں 1 روپیہ؟ بلاول صاحب تقریریں کر پھانک ہو گئے کہ جناب میں 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب روپیہ غریبوں پہ. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ کدھر گئی ان کی رائٹ سائزنگ؟ کہاں اب ان کو منی بجٹ دینا پڑنا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے، مانیٹری پالیسی رپورٹ پڑھ لیں آپ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے. کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے منی بجٹ آ رہا ہے. تو اب یہ بہانے بنا رہے ہیں. آج کے اخبار میں نیا بہانہ دے دیا کہ جی چونکہ گروتھ نہیں ہوئی اس لیے یہ ہدف ہم نہیں پورے کر سکے اور GDP جو ہے نا اس طرح سے جا رہا ہے. اور یہ باتیں IMF نے نہیں سننی.
نہیں وہ 2 ہفتے جب ان کا پروگرام سائن ہوا تھا اس کے 2 اگلے مہینے واپس آ گئے وہ جہاز پہ ایمرجنسی بیسس پہ, اور انہوں نے آگے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس دفعہ آپ ہمارے پاس مت آئیے گا, کوئی لچک نہیں اس میں, دیر از نو پیشنس. بالکل انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. اب یہ پھر شروع, اور کوئی چیز نہ ایگریکلچر ٹیکس, نہ تاجروں پہ, نہ ریل اسٹیٹ پہ, کسی پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی, 0/0 پہ. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم ہاں بالکل اڑان ہے, آپ نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ 7 لاکھ لوگ یہاں سے اڑ کے باہر چلے گئے ہیں اور وہ کشتیوں میں وہ مرتے پھر رہے ہیں بیچارے, مگر یہاں سے بھاگ رہے ہیں. چلیں جوئی صاحب, ایکسپورٹس یا آمدنی نہیں بڑھ رہی, کو خرچہ ہی کم کر لیتے ہیں. یہ جو بھی آپ اہداف دار ہیں اس میں مزید ایڈ کر دوں گا. 20% جو ہے نا ایکچولی گورنمنٹ کاسٹ آف گورنمنٹ بن گئی ہے. وہ بیچارے ہمارے دوست پائیڈ والے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے ریسنٹلی کہ 8 ٹریلین جو ہے بیوروکریسی کا خرچہ ہے. 8 ٹریلین, کہ یہ 2.5 ٹریلین تو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے ہیں, 6 درجن اس کی کیٹیگریز ہیں. وہ بیچارے نے وہ ایک رپورٹ دی ہے اور ان کی چھٹی کر دی گئی ہے. نہ یہ تو سب خرچہ بڑھتے ہیں, نہ آمدنی بڑھ رہی ہے, تو پھر یہ اڑان اور یہ 5 E's کیسے پورے ہوں گے؟ یہ بالکل نہیں پورے ہوں گے جی. آپ 2010 کا دیکھ لیں, جس وقت 2010 بڑی دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا, اس وقت تک اس وقت بھی تمام ترکیبیں فیل ہو چکی تھیں. اور جب 2010 آیا تو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو تھا تمام اکانومی کو تباہ کرنے کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ 10 سال پہلے اگر آپ 2010 کا پروگرام دیکھیں اس میں بجلی کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ جو 20-20 سال والے پروگرام ہوتے ہیں جان بوجھ کے دیے جاتے ہیں ڈفروں سے, جن کو پتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. تو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں کانفرنس میں انگریزی اچھی جوڑ رہے ہیں. بجلی پہ کل جو ہے نا اڑان والی تقریب کے اندر پرائم منسٹر نے پورا ایک نوحہ پڑھا کہ آئی پی پیز والے کیسے ہمیں لوٹ کے کھا گئے, 10 گنا جو ہے انہوں نے پیسے نکلوا لیے اور فیول میں بھی چوری کی اور وہ کیا. اور وہ انہی کی گورنمنٹ ہے. سامنے وہ لغاری صاحب کی اویس لغاری تعریف بھی کیے جا رہے تھے, مگر لغاری صاحب بضد ہیں کہ ہم نے کوئی فورنسک آڈٹ نہیں کرانا. وہ بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے, اگر اتنی آئی پی پیز بری ہیں تو جان چھڑا لیں. میں صرف یہ میں دہراتا رہتا ہوں کیونکہ ہم آئی پی پیز کے کرتے رہتے ہیں. آج بلکہ یہ آیا ہوا ہے کہ اکانومی کیسے چلے گی جب یہ گور اعجاز صاحب درمیان میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اب لیس ایکٹیو ہے, مگر انہوں نے یہ لیٹسٹ دیا ہے. ان کے جناب پاکستان میں یہ جو ہم نے بھی بتایا کہ 60 سے 80 روپے پر یونٹ پہ بجلی کیسے چلے گی, اس پہ اکانومی یا انڈسٹری کیسے چلے گی. انہوں نے کہا جی مصر میں بجلی کا نرخ 10 روپے 58 پیسے ہے, ترکی میں 16 روپے, بنگلہ دیش میں 20 روپے, بھارت میں 23 روپے. پورے انہوں نے ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے کہا جی ان کے مقابلے میں جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی تو ہم نہیں چل پائیں گے. یہ آپ ابھی سمجھائیں کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ایندھن کے ساتھ کیسے یہ فیزیبل ہے. جہاں تک ایندھن کی بات ہے وہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتا دیا کہ صرف 7 روپے کا پڑ رہا ہے ان کو. تو اصل میں جو کاسٹ ہیں وہ اس کے ٹیکسز ہیں, وہ اس کی انیفیشنسیز ہیں, وہ اس کی تھیفٹ ہے, وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک گوہر اعجاز صاحب نے یہ پورا پاکستان میں رپھڑ نہیں ڈالا اور آئی ایم ایف نے انسٹرکشن نہیں دی کہ آپ نیگوشیٹ کریں, یہ تو تیار ہی نہیں تھے بات کرنے کے لیے. آج لمبی لمبی باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو بالکل کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھنا یہ جب آئی ایم ایف آئے گا سر میں ڈنڈا پڑے گا, پھر آپ دیکھنا یہ تاجر ایب شاید بھول جائیں گے, ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. یہ بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان پہلی اکانومی نہیں ہے جس نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. سب نے کیا ہے, ٹرکی نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے, انڈیا کر رہی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. کیوں کہ وہ بڑے مگرمچھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ جی ٹاپ 1% ہے صرف جنہوں نے 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ٹیکس گیپ ہے, یعنی انہی قوانین کے تحت اگر ان کو ٹیکس صحیح لگایا جائے تو 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے مزید حاصل ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو آپ کی مڈل کلاس کی چمڑی اتارنی ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو سانس کرا سکتے ہیں. جو سارا قرضہ آپ نے لے لیا بینکنگ سیکٹر سے وہ آپ واپس کر سکتے ہیں تاکہ وہ کاروبار میں لگے, پہیا چلے, پاکستان میں معیشت کو کوئی کسی لوگوں کو نوکریاں ملیں. لیکن یہ ان کا پروگرام نہیں ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ سب کچھ ایسے ہی رہے, بس ہمارا کام چلتا رہے. تو صاحب یہ کیسے ہوگا جبکہ بجلی کے اپنے ہی آصف زرداری صاحب کے فرینڈز اینڈ فیملی
शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो है पावर कंपनीज हैं, रिश्तेदारों की हैं, दोस्तों की हैं, असम्बली में सारे बैठे हुए हैं। ये आप कह रहे हैं कि IMF के कहने पे ये IPPs के साथ नेगोशिएट, कौन सी नेगोशिएशन? ये जो 18 तो वैसे ही जो जिनका कहा जा रहा है वो होगी थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो 2 से 2.5% भी नहीं पड़ता। अभी जो ये आज के 45 पैसे पर यूनिट का पड़ता है, ये 60 रुपए से कम करनी है। और ये जो आज के फिगर्स जो नेपरा ने दिए हुए हैं, मजीद जो पुराने, ये मैं दोहरा देता हूँ कि जनाब कैपेसिटी जब 42,000 से ज़्यादा हो और आपका जो मैक्सिमम डिमांड 30,000 मेगावाट हो और मिनिमम 7,000 सिर्फ हो, और जो आपका मैक्सिमम लोड जब आता है गर्मियों में वो भी 25,000, एवरेज जबकि 18,000 है, तो ये जो बाकी पिछले साल 11, इस साल 11,000 इस्तेमाल हुई और 43,000 की जो है वो है, बाकी कैपेसिटी पे जा रहा है। जब तक ये जाए रहेगा, बच्चे को भी समझ आ जाती है कि इसको हल किए बगैर इनको ऑडिट करवा के, कोई तरला नहीं करना है इनका, सिर्फ ऑडिट करवाना है। तो ये करवाए बगैर कैसे मसले का हल होगा? 2020 में जब इमरान खान साहब ने इन्हीं साहब के जो आजकल असिस्टेंट बने हुए टू प्राइम मिनिस्टर पावर सेक्टर पे, इनकी ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बनाई, उसमें TORs में था कि आप इनका एनर्जी ऑडिट करवाएं। उसके बाद ठीक 2 हफ्ते बाद कैबिनेट में वो तो कमेटी तोड़ दी गई, वो TOR खत्म कर दी गई। और जी, और वहां से लैंड कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन के साबिक चेयरमैन थे, कमिश्नर थे, उनको लाकर तो उसके ऊपर बैठा दिया और उनको कहा कि जी आप, जिनको पता नहीं, और नेपरा को निकाल दिया बीच में से जो टेक्निकल महकमा है, और उसमें वो TOR से ऑडिट ही निकाल दिया। ये PTI की कारकर्दगी थी। अब इन्होंने, इनकी बारी आई है, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया है, और सिर्फ ऊपर से गोंगलू से मिट्टी झाड़ के कि जी नेगोशिएशन, और अरबों खरबों रुपया वो खा गए हैं। आपको पता है इस बात का, सबको पता है कि जैसे सूरज चढ़ा हुआ है, TOR बन गए हैं, सब आपको पता है कि इसको कैसे ठीक करना है, लेकिन आप नहीं करेंगे। IMF कह रही है। चौधरी साहब, मैं नया साल है, मैंने भी बड़ी कोशिश करके कोई 1-2 महीने का जी मुसीबत शुरू की जाए। ये तो है द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट इज नाउ। ये क्या किया जा सकता है? कोई जाते हुए तो अच्छी खबर दें कि क्या किया जाए जिससे 2025 बेहतर आ जाए। मैं अफसोस से ये कहना चाहता हूं कि 2 कैटेगरीज हैं। एक तो आपने देख लिया ये ऊं वाले हैं, और दूसरे वाले भी वैसे ही हैं, वो ये वाले हैं। क्या किया जाए अगर आ की बजाय आपको फॉर एग्जांपल, ये वाले भी बीच में इंक्लूड करें ना, ये वाले भी वही चीज है, उनको भी दे लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप बताएं कि अगर ये आपको ये पकड़ा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें जब तक आप इंसेंटिव्स नहीं बदलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से खालिसतन ये मामला ठीक नहीं हो सकता। मैं 2 साल से ये बात कह रहा हूँ, मुतवातर मुसलसल, और वो दोबारा फेल हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इनके पास और कोई आइडिया भी नहीं है, इनको नहीं समझ आ रही कि और हम क्या करें, तो इन्होंने उड़ा दिया पाकिस्तान कि जी ये उड़ गया पाकिस्तान। अब आप मुझे बताएं, आसान अल्फाज में कहें, आप जब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मसले से हल ही होगा, इंतजामी मसले से ये छापे मार के नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि नेपरा की अगर आप रिपोर्टें पढ़े, 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, 3 साल की नहीं, तसलसल से वो ये बात कह रहे हैं कि महकमे मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है इस काम में, ये जो चोरी का काम है। और असल में आपकी बिजली इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि जहां चोरी होती है वहां आप फीडर बंद कर देते हैं। बुनियादी आप कह रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो है बिजली का है। आम आदमी के लिए भी महंगाई का उससे डायरेक्टली ताल्लुक है, और मईशत का भी, कि जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा 60 रुपए पर यूनिट के ऊपर, ये मईशत, ये इंडस्ट्री या ये एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। ये कंसेंसस है। दूसरी बात सुन लें, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो इसलिए क्योंकि आप टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते, आप कर्ज लेते हैं। दुनिया ने आपको मना कर दिया, वो नहीं कोई आपको, सिर्फ आपका पुराना नया हो रहा है, कोई नया ना आप बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, ना कोई दोस्त मुल्क आपको पैसे देने के लिए तैयार है, ना ही IMF की शायद आपको अगली किस्त मिलनी है। तो उसमें आपने टैक्स हासिल करना है, वो क्यों नहीं हो रहा? आप मुझे बताएं कि जो सारे सीनियर ऑफिसर निकाले हैं शहबाज शरीफ साहब ने, और चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया था अभी इसी पिछले साल, वो क्यों दिया था? और फिर लाहौर में जाके उनको तमगे बांट दिए जूनियर्स को, वापस आके 6 महीने बाद 2-4 टास्क फोर्स बना के, 3-4 वर्किंग ग्रुप्स बना के, लंगड़ियाल साहब को लगा के फिर उन्होंने एक खेप निकाल दी। आप मुझे तो उन सारों को ये टैक्स ना कलेक्ट करने के ऊपर जो है वो डबल तनख्वाहें दी जा रही है, कहा जा रहा है कि फाइनेंस को दरमियान में कोशिश की गई थी, ये खबर दी गई थी, हमने भी शोर मचाया। मेरी बात सुन, लास्ट मिनट ये दी गई थी
ٹاک کا جب پروگرام چلا تھا، لیکن یہ ڈار صاحب نے اور ان کے ایک میجر ڈومو تھے وہ طارق صاحب جو ہیں، جنہوں نے پہلے فائنانس منسٹری تباہ کی، پھر انہوں نے ایف بی آر تباہ کیا، پھر بعد میں اسٹیٹ بینک پہ بھی باری لگائی جا کے، یہ انہوں نے سارا کچھ ختم کیا تھا. کیونکہ ایک بنیادی لڑائی ہے سروسز کے اندر، ایک سیاست ہے، وہ پی اے ایس ڈی ایم جی والے اور باقی سارے ایک طرف ہے، چاہے وہ سیکریٹریٹ گروپ، کسٹم گروپ. بہت بہت شکریہ دانیہ عزیز چودھری صاحب، ہمارے اس کیا کہیں تنقید کو آپ ہی میچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ دانیہ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے اکانومی کی صورتحال پہ بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی ہے، سیاسی معاملات کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. معاشی صورتحال کے اوپر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. کل بڑی اہم سیاسی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں سیاسی عدم استحکام کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ممکنہ طور پہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. اور سیاست کے اور عدالتی کچھ معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ماہر قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کور کمیٹی ہیں، ابو ذر سلمان نیاز صاحب، انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ نیاز صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب، کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال یا کوئی نہ کوئی یہ اونٹ جو ہے نا کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. اب بھئی ابو ذر سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ابو ذر، یہ بتائیے گا کل یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا، یا جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب آپ صرف کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، آپ نے خود ہی جواب دے دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ جو حکومت ہے یہ صرف کاغذ پہ ہی حکومت ہے. کیونکہ ان کو جس طرح لایا گیا 17 سیٹوں سے، ان کو جس طرح 90 سیٹوں پہ پہنچایا گیا، پھر حکومت میں بٹھایا گیا، پھر ان کو پرائم منسٹر بنوایا گیا، جس طرح دھاندلی کی گئی فارم 47 کی شکل میں، ایک پرنٹ آؤٹ کی فارم میں، تو اس حکومت کے پاس دینے کو آئی ڈونٹ تھنک کتنا کچھ ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کل ان کی باتیں سن کے. لیکن اگر میں سنوں ابھی ان کے منسٹرز کو، خاص کر وہ منسٹرز جو فارم 47 سے جیت کے آئے ہیں، جن کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کے بیان بڑے عجیب و غریب قسم کے اور بڑے نیگیٹو قسم کے ہے ریگارڈنگ دا نیگوسیشنز. ہم بونافائیڈی مینر میں ان کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ چلیں ہم اس کا امیکیبل سولوشن نکال لیں، لیٹس ہوپ ہو جائے. لیکن یہ اب شہباز شریف صاحب دیکھیں ان کے پاس کیا وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، یا 26 نومبر کے میسیکر پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اور ساتھ ساتھ کیا یہ سیاسی قیدی رہا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر یہ اس طرح پازیٹیو کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، وہ کل پتہ لگ جائے گا. ہم یہ 2 ڈیمانڈز تو رکھیں گے، باقی فردر ڈیمانڈز بھی ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے ایک چیز یاد رکھنے چاہیے، اس ساری دھاندلی کا، اس ساری لا قانونیت، غیر آئینی جو اقدام ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، سال گزر گئے 2024 کا، الٹیمیٹ بینیفیشری یہ گورنمنٹ ہے، اور جو ان کو لائے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ کس حد پہ ہیں یہ اب کل پتہ لگے گا. ہم ہوپ کر رہے ہیں، وی آر پازیٹیو کہ کوئی اچھا سولوشن نکلے. لیکن یہ ابھی گورنمنٹ کے ایکشنز دیکھیں گے، جس طرح وہ لے کے جاتے ہیں اس سے پتہ لگ جائے گا. ادروائز ہمارے تو سارے جو پلانز ہیں وہ آپ کے سامنے، ہم ایک اچھی نیت سے بونافائیڈی مینر میں آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، کٹ آف ڈیٹ دی ہے 31 جنوری. 1 مہینے کا گیپ ہے، بہت لمبا گیپ ہے. تو کیا اس کی اتنا لمبا گیپ دینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، ظاہری بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جیسے ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جانا ہے، وہ اب ایسے تو نہیں ہے نا ایک آرڈر پاس ہوگا سب ریلیز ہو جائیں گے. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. پھر کمیشن کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھوڑا ٹائم لگ سکتا. تو ہم نے ایک یہ بھی ہماری دیکھیں یہ ہماری بونافائیڈیز ہی ہیں، ہم اس میں بدنیت نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹائم بھی جو ہے وہ اس طرح کا دے رہے ہیں کہ یہ نہ کہ جی ہم نے ان کے اوپر تلوار رکھ لی کہ جی ابھی کریں کل کریں. سو یہ ہماری ایک نیک نیتی ہے، آپ سمجھیں اس کو کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے. لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کا ماضی ہے، اور جس طرح یہ اس پورے نظام کے جو غیر آئینی نظام کے بینیفیشری ہیں، چور ڈاکہ مار کے الیکشن ووٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیٹ سی کیا کرتے ہیں. لیکن نیازی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں لگا کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دھمکی آمیز رویے کے ساتھ پی ٹی آئی اگر ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے تو پھر تو مذاکرات کی جو کامیابی ہے اس کے شاذ و نادر امکانات ہوں گے.
دیکھیں میں نے ابھی یہی بات کر دی, ہم نے جو پہلی ہماری ڈیمانڈز تو کافی زیادہ تھیں, ہم ابھی ان سے سٹارٹ میں ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی ہے جو ہم نے بتا دیے, پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے, اور ساتھ جو 2 انسیڈنٹس ہیں جو انسانیت کی تذلیل کی گئی, لوگوں کو قتل کیا گیا, لوگوں کو مارا گیا, اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہو تھرو جوڈیشل کمیشن. یہ کوئی ہم غلط چیز نہیں مانگ رہے اور نہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں, لوگوں کو ریلیز کریں. آپ نے 1.5 سال سے 500 دنوں سے خان صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا ہوا ہے, آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں ختم کریں گی تو حکومت کی کوئی نیک نیتی ہمیں نظر آئے گی کہ وہ فردر آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ حکومت کی کورٹ میں بال ہے, ہماری کورٹ میں نہیں ہے. ہم نے بتا دیا یہ 2 چیزوں پہ آپ سٹارٹ کریں, اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو وہ تو ہم پہلے ہی فیس کر رہے ہیں. ابو صاحب 2025 جو ہے پاکستان کا, میں یہ تواتر سے کہتا ہوں کہ سیاہ ترین سال رہا ہر لحاظ سے, عدلیہ اور انصاف کے لحاظ سے بھی جو ہے. 26ویں ترمیم آئی اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی اکثریت ججز کی جج ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہو گئے. ہائی کورٹ میں بھی جو ہے اس طرح کی تقسیم رہی, وکلاء میں بھی تقسیم نظر آتی ہے کہ آسماں جہانگیر کے نام کے اوپر 26ویں ترمیم کے حامی جو ہے وہ زیادہ تر جیت گئے. 2025 میں کوئی آپ کو اچھی ٹھنڈی ہوا کہیں دور دور سے نظر آ رہی ہے؟ عامر صاحب میں چاہ رہا تھا آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں, بڑا اچھا کیا آپ نے. مجھے صرف آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, میں پہلے بتا دوں کیونکہ میرے خیال سے کافی لوگوں کو شاید اس طرح پتہ بھی نہ ہو, بلکہ پتہ ہوگا 2024 میں ہوا کیا. اور تو 2023 کی کنٹینیوشن ہی تھی. 2024 جب سٹارٹ ہوتا ہے بالکل دسمبر کے اینڈ میں 23 کے, قاضی صاحب نے ہمارے اوپر مسلط کیے ریٹرننگ افسران بیوروکریسی سے. پھر اس کے بعد جنوری میں دی انہوں نے بیٹ سمبل والی ججمنٹ جو پری پولز ریگنگ جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور قاضی صاحب نے اس کا پہلا جو پتھر تھا, جو پہلی اینٹ تھی, اس بلڈنگ کی قاضی صاحب نے رکھی. پھر اس کے بعد فروری 8 کو الیکشن ہوتا, سب مشکلات کے باوجود ہم الیکشن جیت جاتے ہیں, ہم 2/3 میجورٹی لیتے ہیں. لیکن پھر قاضی صاحب خاموش بنے رہے, سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کے, اداروں کے ساتھ مل کے دھاندلی ہوئی اور ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی. لیکن عوام نے 9 مئی کو ریجیکٹ کر دیا اس تاریخ کو. پھر 63A کی ججمنٹ بھی اسی سال آئی ریویوز کا. پھر اس کے بعد اب ایم ایل ایز کو اغوا کیا گیا, ان کی فیملیز پر تشدد کیا گیا, ان کی فیملیز کے لوگوں کو اغوا کیا گیا, کس طرح لوگوں سے ووٹ دلوائے گئے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم آئے. پھر قاضی صاحب کے ہی ٹرنیور میں الیکشن ٹریبیونلز کی ججمنٹ آتی ہے جس میں شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ کو اپ ہولڈ نہیں کیا گیا, سسپینڈ کر کے ختم کر دیا گیا, اوور رول کر دیا, اور ہمیں یہ ریٹائرڈ ججز ملے الیکشن ٹریبیونل کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ڈرایا گیا, انہوں نے لیٹر لکھا, وہ بھی 2024 میں ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ملک میں 2024 میں پاکستان سیکنڈ نمبر پہ ہے میانمار کے بعد. سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے پاکستان میں ہوئی ہے 1861 گھنٹے, اور یہ $350 ملین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. سیکنڈ نمبر پہ پاکستان سب سے بڑی انٹرنیٹ سروسز میں پوری دنیا میں میانمار کے بعد. اور ملٹری کورٹس کی پھر ججمنٹ بھی ہے اسی سال میں. پھر خالد خورشید صاحب کو 35 سال کی قید ہوئی جی بی میں, ایک اینٹی ٹیررسٹ جج نے, کورٹ کے جج نے سزا دی. یہ سب 2024 کا آپ کے سامنے ایک شاخسانہ ہے جو اس ملک کی عدلیہ, اس ملک کے پارلیمنٹ کے اندر بھی گھسا گیا. 2025 میں زیادہ بڑی تلواریں لٹک رہی ہیں ہمارے اوپر کہ انہوں نے جو ججز کی تعداد بڑھانی ہے اور اس کے کرائٹیریا کو تھوڑا سا بنا ہے. سندھ سے تھوڑی سی ریسسٹنس آئی ہے, مگر باقی تو جو ہے اکثریت جو ہے یہ لگ جائیں گے جج, تو پھر تو یہ 10-15 سال تک یہ ملبہ ہمارے سر پہ رہے گا. میں عامر صاحب یہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی نا, یہ جو ساری اب ججمنٹس آئیں گی آپ دیکھیں گے یہ اسی کا شاخسانہ ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم بھی قاضی صاحب کا تحفہ ہے ہمیں, ساری ججمنٹس جو میں نے بتائی ہیں. اب ہمیں امید ہے, ابھی تک تو خیر مجھے اتنی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی کرنٹ چیف جسٹس کی, لیٹس ہوپ کچھ بہتر ہو, لیکن جوڈیشری کے بہت برے حالات ہیں. فی الحال اسلام آباد میں تو دور دور تک وہ بالکل آئینی عدالت کے بھی ساتھ شامل ہیں, ان سے بھی 26ویں ترمیم جن کے متعلق ہے انہی سے کروانے میں, اور وہ جو بینچ والا بھی جو طریقہ کار نیا ہے جس میں سے 2 سینئر ترین جج حضرات نکال دیے گئے ہیں, تو وہ آپ کو امید ہے, کیا وجوہات ہیں امید کی؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کا تو جو ابھی تک ان کا ٹینیور ہے اٹس ناٹ امپریسو, بلو پار. آپ نے کہا کچھ امید لگی ہوئی ہے, تو آپ کی امید کی وجوہات کیا ہیں؟ جو مین مسئلہ ہے آپ کا, جو شعر ہے آپ کے سامنے جس نے آپ کی عدلیہ کو تباہ کر دی ہے, امینڈمنٹ ہے, اس پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن
آپ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں اس میں بزی ہیں. So this will not work. آپ کو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بحال کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں سیپریشن آف پاور پرنسپل پہ پوری طرح امپلیمنٹ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کو سننا بھی چاہیے تھا, فل بینچ کے سامنے لگانا چاہیے تھا, جو آپ نے نہیں لگایا, 2 ججز کی بات نہیں مانی. سو اس میں وہ تو لگ چکی نا, وہ تو آئینی عدالت کے پاس چلی گئی جو ہے, مگر کیا کریں کہ ججز کے ہاں بھی وہ مزاحمت نہیں نظر آتی, اور معاف کیجیے گا آپ کے وکلاء کے ہاں بھی زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. اور یہ جس طرح کا سپریم کورٹ باہر کا رزلٹ آیا, ایک قسم کی انڈورسمنٹ ہی آ جاتی ہے وہ بھی کہ وہ متفق ہیں. دیکھیں عامر صاحب, آئینی عدالت کی تو میرے خیال سے میں بات نہ ہی کروں. وہ تو دیکھیں کیسی عدالت ہے جس کا جج اپنے آپ کو ووٹ کر کے خود ہی اپوائنٹ کرتا ہے جب ٹائی پڑتا ہے. تو یہ آئینی عدالت کا تو یہ کانسیپچولی اس کے اندر اتنے مسائل ہیں, اور یہ حکومت بنا رہی ہے. حکومت اس وقت جس کا جوڈیشل ریویو ہونا ہے, جو اگریسر ہے جس کو جج کرنا ہے ایک عدالت نے, اسی عدالت کے جج جو ہے وہ حکومت اپوائنٹ کرے, تو میں اس سے کیا جسٹس ایکسپیکٹ کروں گا. ابو ذر ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ علیمہ بی بی کا بہت زیادہ ان کا یہ پر امید بیان آیا ہے کہ 2 کیسز ہیں وہ تقریباً جو ہے ان کے اندر جان نہیں ہے, اور ان کو امید ہے کہ خان صاحب جو ہے چھٹ جائیں گے. مگر پہلے ہوتا رہا کہ جب وہ وہاں سے چھٹتے تھے نئے مقدمات آ جاتے, تو کیا اس دفعہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں عامر صاحب, بالکل بات صحیح ہے ان کی. ابھی تک جتنے کیسز خان صاحب پہ بنے تھے, میرٹ پہ ان میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ جب اپیل سٹیج پہ گئے ہیں, جب ان کی جوڈیشل اسکروٹنی ہوئی ہے, تو وہ ڈسٹ بن میں گئے ہیں, سارے الاؤ ہوئے ہیں. لیکن یہ خان صاحب ابھی یہ بھی ختم ہوں گے, سزا دے کے پھر یہ بھی الاؤ ہوں گے, لیکن فل سٹاپ جو ہے وہ کس نے لگانا ہے, یہ سوال ہے. حکومت کو خود ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اسی وجہ سے نیگوشیٹ ہم ان سے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ آپ قانون پہ رہیں, آئین پہ رہیں, یا آپ سڈن اریسٹ جو کرتے ہیں بغیر نالج کے خان صاحب کے اور باقی لوگوں کے, اس کو بند کرنا ہوگا آپ کو. یہ غیر آئینی غیر قانونی چیز ہے, اور اگر یہ رکتا ہے یا پھر عدالت ایسا آرڈر پاس کر دے, جوڈیشری تو انڈیپینڈنٹ نہیں رہی نہیں, تو یہ حکومت کو ہی آئین اور قانون کا پابند ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوگی تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ اسٹیبلٹی آئے آپ کے ملک کے اندر, یا آپ کے ملک کے اندر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی امیکیبل سولوشن ہو, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ حکومت کو ہی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی اس ملک کے آئین کی, اس ملک کے قانون کی, کیونکہ حکومت ہی وائلیٹر ہے, یہاں پہ اگریسر ہے. ہم تو وکٹمز ہیں, ہم تو التجا کر کے تھک گئے. جی آپ اس ملک کے آئین کی ریسپیکٹ کریں, کوئی عزت دیں, کوئی تکریم دیں, عدالتوں کو, قانون کو, آئین کو, بنیادی حقوق کو, رول آف لا کا خیال کریں. لیکن حکومت ہی اگریسر ہے, یہ خود ٹیررسٹ ہیں, یہ خود کلرز ہیں, یہ خود مرڈرز ہیں, یہ خود لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. تو حکومت کو ہی اس میں بڑا دل ٹھوکرانا پڑے گا اور بڑا رول ادا کرنا پڑے گا, ادروائز تو پرابلم ریزالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, 1 منٹ. بہرحال بہت بہت شکریہ ابو ذر, آپ نے اپنے دل کی بڑاس نکالی. یہ ضرور ہے کہ یہ نیگوشیشنز کا ہونا ہی, بات چیت کا ہونا ہی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ, میری اطلاع بھی ہے اور میرا یہ تجزیہ بھی ہے کہ کچھ امید دلائی گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ اس بات چیت میں سے ان کے لیے کچھ نکلے گا. اب وہ کب نکلے گا, کیا نکلے گا, کس طرح نکلے گا, کہ حکومت کا تو انٹرسٹ نہیں نظر آتا کہ وہ کسی صورت میں دے. اگر کوئی حکومت کو کر رہا ہے, کوئی پش کر رہا ہے کہ جناب آپ بیٹھیں, تو دیکھنا ہے, ورنہ بننا. مجھے بھی یہ ٹرک کی بتی لگتی ہے, اور دیکھیں گے. میرا خیال یہ آئندہ ٹائم گین کرنے کی کوشش بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہو رہی ہے. عامر صاحب کے دیکھتے ہیں ابھی کہ کس کروٹ جاتی ہے, کس اسٹریٹجی اس کے بعد جو ہے یہ ضرور ہے کہ 20 جو مہینے کی جو ڈیٹ دی گئی ہے, تاریخ دی گئی ہے, غالباً 20 جنوری کو جو ٹرمپ صاحب نے جو ہے ٹیک اوور کرنا ہے اس سے جڑا ہے. شاید وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں وہاں سے ابھی تو جو آوازیں آ رہی ہیں وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آ رہی ہیں, تو وہ ایک سرکاری ایک قسم کے اشارے ہوں گے. سو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا آتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی یہ کوئی یہ صرف خواب خیالی ہوگی یا واقعی کوئی اس کے اندر جان ہے. بالکل, بہت شکریہ. تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.